अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और हर सुबह का आगाज़ किया कीजिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ताकि हमारा आगे जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे। और जब हम बात करते हैं ना अच्छाई की, तो ये अच्छाई हमारे इर्द गिर्द होती है, हमें सिर्फ इसको अच्छाई को तलाश करने की ज़रूरत होती है। अक्सर हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि किसी भी हवाले से, किसी भी पेशे से लोग मुंसलिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो लोग इस वक्त आपके लिए काम कर रहे हैं, हमें उन्हें सराहने की ज़रूरत है, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हौसला अफजाई करने से होता क्या है किसी की ज़िंदगी में, कि जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उसके नताइज अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। लोगों की परफॉर्मेंसेस में बेशबहा इजाफा हो जाता है और उसमें बेहतरी आती चली जाती है। अगर आप उनकी हौसला शिकनी करेंगे, हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी भी होगी ना, तो वो बिला वजह तनकीद से या बिला वजह ऑब्जेक्शन से वो क्या होगा, मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, किसी की छोटी सी बात को भी आप अप्रिशिएट करेंगे, तो उसका दिन अच्छा गुजरेगा, वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करेगा और आपके लिए बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। तो मुसलसल तनकीद किसी पे भी ना किया करें और बात बात पर नुक्स भी निकालने नहीं चाहिए। ऐसे अफराद की सलाहियतें दब जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। अगर उसके बदले उसकी हौसला अफजाई की जाए तो एक नई मोटिवेशन मिलती है, काम करने का जज्बा पैदा होता है और बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी यह है कि हौसला अफजाई करें, इस आदत को अपनाएं, इस आदत को फ़रोग दें। ना सिर्फ खुद करें बल्कि लोगों को अंदर भी इस चीज़ की मोटिवेशन पैदा करें कि आपको अगर कोई भी चीज छोटी से अच्छी लगती है, उसकी तारीफ करें। अगर बुरी लगती है, ठीक है, आप बताइए, लेकिन उसमें भी आप एक चीज मनफी पहलू नहीं, मस्बत पहलू रखें। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया को जरूरत है, खास तौर पर हमारी सोसाइटी में जरूरत है, तो हम सबको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वाइब्स फैलानी है, अच्छी वाइब्स फैलानी है, अच्छी खबरें फैलानी है, ताकि जो ऑलरेडी इतना टेंस्ड माहौल है वो कुछ उसमें रिलीफ मिलता हुआ हमें दिखाई दे। तो हौसला अफजाई करें, अप्रिशिएट करें, अच्छी बातें एक दूसरे से कीजिए, ताकि आपके घर में भी माहौल अच्छा रहे, आपके इर्द गिर्द माहौल अच्छा रहे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स में माहौल अच्छा रहे। तो हम सबको ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम और कौम आप पर फख्र कर रही है, कौम आपके साथ है और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको सुरखरू करे कि जो जंग आप कर रहे हैं, जो जिहाद आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी हिम्मत और इस्तकामत में मजीद इजाफा करे और आप सबकी हिफाजत करे। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं, लेकिन सबसे पहले अपने शो में वेलकम करेंगे कुछ डॉक्टर्स को। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि साबिक प्रिंसिपल हैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर के। वेलकम टू द शो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। और साथ साथ डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान फिल्म्स अस्पताल हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को भी, और जो दुनिया भर के डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स हैं, हम सब उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बिन हैसिल कौम हम सब आप पर फख्र करते हैं। सबसे पहले तो यही बात करेंगे वसीम ख्वाजा साहब कि इस वक्त जो डॉक्टर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सब लोग अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनसे दुनिया दूर भाग रही है, उनके करीब सबसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और आवाम को भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी वाले तमाम जो है देखें अपना अपना काम कर रहे हैं और मरीज़ों की जान बचाने के लिए 24 घंटे वो एक्टिव रहते हैं। उनके प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हैं उनके पास। इसके अलावा और दूसरे शोबे प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हम दे रहे हैं और आइसोलेशन वार्ड भी हमने अलहदा बना दिया और उसमें भी हम बढ़ा रहे हैं, उसमें मकदार हम बढ़ा रहे हैं। पहले 10 बेड्स थे, अब हमने उसको 40, उसी वार्ड में 40 बेड करने हैं। उसके बाद VIP वार्ड है, उसको भी हम कन्वर्ट कर लें आइसोलेशन में। और इसके अलावा जो है डेंटल डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें भी हम 30 बेड्स और कर रहे हैं ताकि लोगों में आइसोलेशन। लेकिन लोगों से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, जान बचाना आपके अपने इख्तियार में है, आपने बचाव करना है, आपको कोई पैसा नहीं लगना है। टेंशन ना लें, डिप्रेशन ना लें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा नुकसान होता है।
اور اسپیشلی جن کی عمر زیادہ ہے ان کو آلریڈی اور بیماریاں چل رہی ہیں. جب ٹینشن اس بات کی آپ لیں گے تو آپ کو زیادہ پرابلم ہوگی. اس لیے بچاؤ آپ اپنے اختیار میں ہے, فاصلہ رکھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ڈسٹنس رکھیں, ٹھیک ہے, ماسک پہن کے رکھیں, نیم گرم پانی کا استعمال کریں, متوازن غذا استعمال کریں تاکہ آپ کے اندر امیون سسٹم آپ میں اسٹرانگ ہو. تو لوگ ہم یہی بتاتے رہتے ہیں یہ اسٹیپس کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتنا مسئلہ نہیں. اور بیماری اگر ہے بھی ہے تو دیکھیں اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جس کو بیماری ہوگی تو پرابلم ہو جائے گی. 99% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ڈیتھس تو بہت کم ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس لیے ہم 24 گھنٹے جو ہے ایک جان جانے کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں. بہت سارے لوگ سروائیو کر رہے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر جاوید, جس طرح سے بھی ڈاکٹر وسیم بات کر رہے ہیں, بڑا موٹیویٹ کرتے رہے ہیں سارے ڈاکٹرز, ان کی اپنی موٹیویشن کیا ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر جاوید سارے ڈاکٹرز اس وقت ہمارے؟ جی دیکھیے, جو سب ضروری باتیں تھیں وہ تو آپ کے انٹروڈکشن کے اندر اور ڈاکٹر وسیم صاحب نے اور آپ کے پیکیج میں بیان کر دی گئی ہیں. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس پروفیشن کے نتیجے میں آپ کو ایک عزت والی زندگی تو دنیا میں ملے گی اور اچھا روزگار تو ملے گا, مگر اس پروفیشن کے ذریعے سے آپ اپنے لیے آخرت میں جنت بھی کما سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس بات میں کتنا وزن ہے. اب دیکھیے, باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا رہا, دکاندار جب سودا دیتا ہے تو ایک ڈسٹنس سے سودا دیتا ہے, لوگ اپنے پیاروں کو گلے نہیں مل سکتے. ایسے میں ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈکس اور سپورٹ سٹاف جس طریقے سے مریضوں کے ساتھ, دیکھیں نا, مریض کو الٹی آ رہی ہے, مریض کی سیکریشنز باہر نکل رہی ہیں, لیکن وہ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے, اور پہلے بھی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ واقعی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پروفیشن کے ذریعے سے ہم جنت خرید سکتے ہیں تو وہ یہی وہ حالات ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا تھا کہ جتنی بھی ہم تعریف کریں, جتنی بھی اپریشیٹ کریں اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کی, وہ کم ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. ان کی مدد دو طریقے سے کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیے تاکہ ان کے اوپر برڈن نہ ہو. دوسرا, غیر ضروری طور پر ہسپتال میں نہ جائیں. ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جب ایک مریض جاتا ہے تو اس کے ساتھ پورا کا پورا خاندان ساتھ جاتا ہے, اٹینڈنٹ ساتھ جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ خود بھی ولنریبل ہیں اور پھر وہ کیریئر بھی بن سکتے ہیں. تو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ایک بہت بڑی ہیلپ اس میں یہ ہوگی کہ جو اگر ناگزیر حالات کی وجہ سے آپ کو ہسپتال جانا بھی پڑے تو کم از کم سے کم لوگ جائیں اور غیر ضروری طور پر ہسپتال میں نہ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ جس طرح سے جو ڈاکٹرز ہمیں ہدایات دے رہے ہیں, ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے, کیونکہ وہ بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ان چیزوں کی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں, ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر اسامہ شہید ہوئے, انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ بھی وہ ویڈیو بنائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ لوگوں نے بچنا ہے, بہت سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے, لوگوں کو بچانا چاہ رہے تھے, ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے جاتے جاتے بھی. تو وسیم, ایک تو اس حوالے سے بات کیجیے گا, اور دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ مکمل سہولیات نہیں ہیں, ڈاکٹرز نے بڑے شکوے بھی کیے, لیکن اس کے باوجود بھرپور جذبے سے کام کر رہے ہیں. تو کس طرح کی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس وقت اسپتالوں میں؟ دیکھیں, اس وقت ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف تو 24 گھنٹے دیکھیں ایکٹیو رہتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, شروع میں بعض دوسرے ڈپارٹمنٹس تھے جہاں پہ پروٹیکٹیو میئرز کے لیے ان کے پاس چیزیں نہیں تھی, لیکن شکر ہے گورنمنٹ نے وہ بھی اوائڈ دینی شروع کر دی ہے, اویلیبل ہونی شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا ان نیسیسری بہت آتے ہیں ہمارے. کیوں کہ جب ہم نے 10 بیڈس تھے ہمارے, ابھی بھی 10 بیڈز اور بڑھا رہے ہیں ہم اس کو, تو جب شروع ہم نے کیا تو اس سے لے کر اب تک 1,500 سے زائد لوگ آئے, جس میں چائنیز بھی تھے, کوئی چائنا سے آئے تھے, کوئی ایران سے آئے تھے, کوئی پاکستانی تھے, اور ان میں سے صرف 20 کا پازیٹیو نکلا ہے. اور شکر الحمدللہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی, داخل بھی 10 آئے لیکن ڈیتھ نہیں ہوئی. لیکن لوگوں میں یہ خوف بہت زیادہ ہے کہ ہمیں یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو جب تک پراپر سمٹمز نہ ہو,
ابھی تو کھانسی نزلہ زکام تو الرجی والوں کو بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں اگر آپ کو بخار ہے, سانس لینے مشکل ہے, کوئی ہسٹری بھی ہے, آپ کو ایسے بندے کانٹیکٹ کیا جو باہر سے ہے یا پازیٹیو کیس ہے, چلو پھر تو ٹھیک ہے. اور اسی طرح ادھر کتنے مقدار میں لوگ آتے ہیں, پھر بھی جو ڈاکٹر ہمارا آئسولیشن وارڈ میں ہیں وہ پھر بھی ان کو سارا گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو نہیں ہے, آپ کو داخلے کی ضرورت ہے, آپ کو نہیں ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں, اور یہ 24 گھنٹے کا کام ہے, دیکھیں 24 گھنٹے کا کام ہے, اور پریونٹیو میجرز بھی وہ لے رہے ہیں, ابھی اور بھی ہم سامان ان کو اور دے رہے ہیں تاکہ اور پریونٹیو میجرز اختیار کریں. لیکن دیکھیں کہ ان کے جان کو خطرہ ہے, لیکن وہ لوگوں کی جان بچانے پہ جو ہے پریفرنس دے رہے ہیں, نرسز بھی, ڈاکٹرز بھی, پیرامیڈیکل سٹاف بھی, سیکورٹی والے بھی. تو جو مرضی ہو, جتنے مرضی پیشنٹ زیادہ بھی آئیں تب بھی وہ 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں اور ان کی جان بچانے پہ ہر وقت وہ وہاں پہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. کام کرنے سے کوئی نہیں رکتا, بے فکر رہیں, ٹھیک ہے. وہ تو جان بچانے کے لیے 24 گھنٹے یہاں پہ الرٹ ہیں, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل, ہر لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ایک لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ بس اللہ کو یاد رکھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا, تاکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنی زیادہ لوڈ کرنے کی کسی بھی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, جو سارے فرنٹ لائنرز ہیں, یہ جس طرح سے لوگوں کی جان کا تحفظ کر رہے ہیں, لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ان کے بندوں کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت یقینی طور پر کرے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر جاوید جو کہ ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان سب کے لیے کیا کہیں گے, اور وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں اسپتالوں میں؟ آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں بڑے فخر سے یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسامہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے گریجویٹ تھے. وہ گلگت کے رہنے والے تھے, لیکن وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے اور مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح. اور وہ بہت ہی شریف, بہت کمپیٹنٹ اور بہت اچھا نوجوان تھا. تو خیر اس کی موت سے ہمیں جہاں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے, ویسے ہمارا دل بھی بہت رو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو جو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر فرنٹ لائن کے اوپر ہیں, تو جب ہم ڈاکٹر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف ڈاکٹر نہیں ہے, اس سے مراد ہماری پوری کی پوری ٹیم ہے. ڈاکٹر اکیلا نہیں ہے. دیکھیے نرسز بھی اسی طرح یا شاید تھوڑی سی زیادہ ولنریبل ہیں. ہمارے جو انیستھیٹسٹ ہیں, یہ جو ابھی رائل کالج انٹر کالجیٹ جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ پروسیجر ایسے ہوتے ہیں جو ایریسول جنریٹ کرتے ہیں, یعنی جن سے جو بخارات کے ذریعے سے جراثیم باہر نکل سکتے ہیں. تو ہمارے کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی اس سے ولنریبل ہوتے ہیں, جیسے ہمارے اینستھیٹسٹ, جیسے ہمارے اینڈوسکوپسٹ, اسی طرح ہماری نرسز, اور جو یعنی منہ کو صاف کرتی ہیں, جو ہائیجین کو کرتی ہیں, پیشنٹ کی جو سائڈ چینج کرواتی ہیں. اسی طریقے سے ہماری آئی سی یو کی نرسز خاص طور پر, اور جو پیرامیڈکس ہیں, جو کہ ڈریسرز ہیں, جو ڈسپینسرز ہیں, جو مریض کی پٹی تبدیل کرتے ہیں, جو مریض کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں, ہمارا سپورٹ سٹاف جو کہ ٹرالی کو کھینچتا ہے, جو مریض کے سامان کو ادھر لے کے جاتا ہے, جو کہ ڈسپوزل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سپلائی چین کے لوگ, وہ لوگ جو فارمیسی میں کام کر رہے ہیں, اور جو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ. دیکھیے جو بھی مریض یا ان کے اٹینڈنٹ ہسپتال سے جاتے ہیں تو ان کا پہلا انکاؤنٹر وہ وردی پہنے ہوئے اس نوجوان کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ بھی اسی طرح ولنریبل ہے جس طرح ڈاکٹر ولنریبل ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جیسے کہ ڈاکٹر ہمارے دوست خواجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے لوگ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں اور بالکل سامنے موجود ہیں. اور جتنی ڈاکٹرز اور پوری جو میڈکس ہیں, ان کو جتنی اس وقت قوم کی سپورٹ کی ضرورت تھی شاید ہے, اتنی شاید کبھی بھی نہ ہو. لہٰذا میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ ہسپتال آئیں تو ان کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں. نمبر 2, ہم یہ کریں کہ اپنے گھر میں رہیں اور غیر ضروری طور پہ باہر نہ جائیں. اگر ہم صرف یہ 2 کام کریں گے تو یہ ڈاکٹرز اور بھی زیادہ افیکٹو طریقے سے اپنا کام کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہم سب نے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور ہمیں اس وقت نہ صرف ان کا ساتھ دینے کی ضرورت بلکہ ان کو بہت زیادہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے, وشز کی ضرورت ہے. اور جو بارہا آپ سے اپیل کر رہے ہیں ڈاکٹرز کہ ہم اگر آپ کی وجہ سے اسپتالوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, اپنے گھروں سے باہر ہیں, تو خدا را آپ اپنے گھروں میں رہیے. یہی ایک میسج ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
शुक्रिया। हम सब पूरी कौम के डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे फ्रंट लाइनर्स हमारे साथ ऐसे मौजूद होंगे जो कि हमारे लिए मिसाल हैं, इंस्पिरेशन हैं, जैसे कि पुलिस वर्कर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं और बहुत सारे लोग, उनको शामिल करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स की, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और जितने फ्रंट लाइनर्स हैं उन सबको 92 न्यूज़ की टीम, सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम और पूरी कौम खराज तहसीन पेश कर रही है। तो जहां पर डॉक्टर्स ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं, वहीं हमारी फोर्सेस भी किसी से पीछे नहीं हैं और जितने लॉकडाउन्स हो रहे हैं, जितनी जो है ना वो लोगों को घरों में महदूद करने की हिदायत जारी की जा रही हैं, तो वहीं पर लॉकडाउन करवाने के लिए, लोगों को घरों में महदूद करने के लिए पुलिस फोर्सेस, रेंजर्स, फौज, तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। तो उनकी खिदमात को भी हमें सराहना है, उनको भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और क्योंकि जो ड्यूटी है वो इंतहाई सख्त है, इस माहौल में अंडरस्टैंड करवाना लोगों को ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ सनाउल्लाह अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि IG खैबर पख्तूनख्वा हैं। उसके साथ साथ शारिक कमाल सिद्दीकी साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जो कि तर्जुमान पंजाब पुलिस हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू टू द शो। डॉक्टर जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं ऑलरेडी इन द शो। तो सबसे पहले शारिक कमाल साहब, जो बात हम कर रहे थे अभी अपने पिछले सेगमेंट में भी, कि डॉक्टर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितने फ्रंट लाइनर्स काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप भी इस हवाले से, जो हमने खराज तहसीन पेश किया डॉक्टर्स को, कि उनका रोल इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये आज का एक ऐसा मौका है जिसमें हरावल दस्ते के तौर पे डॉक्टर्स और पुलिस, ये तो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें तमाम फ्रैक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तमाम लोगों को इसमें अगर मिल के साथ देंगे, इस आजकल की ज़रूरत को समझेंगे कि आइसोलेशन की कितनी अहमियत है, ये तभी हम सब मिल के इससे नबरदाज़मा हो सकेंगे। पुलिस डॉक्टर्स की तरह ये भी एक एसेंशियल सर्विस है। और आप देखते हैं कि आम दिनों में भी, ईद, बकरीद, मुहर्रम में, जहाँ पर गैजेटेड हॉलीडेज़, जहाँ पे दूसरे लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, पुलिस की ड्यूटीज़ वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सूरत में पुलिस का वो हलफ जो कि इन्होंने वर्दी पहनने से पहले उठाया होता है कि हम लोगों की जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं करेंगे, ये और भी अहम हो जाता है। आजकल जो हम वायरस देख रहे हैं, कोरोना वायरस, सारी दुनिया को इसने जकड़ के रखा है और पाकिस्तान में भी अब इसके असरात देखने में नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, इन्होंने कोरोना एडवाइजरीज जारी की। देखिए, पंजाब इट्स 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और अटक से लेके रहीम यार खान के सहरा तक ये एक बहुत बड़ा सूबा है जिसकी तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर पुलिस की स्ट्रेंथ भी हमारी तकरीबन 2 लाख के करीब है। सबसे पहले तो हमने इस बात को ज़रूरी समझा कि इस मौके के ऊपर पुलिस फोर्स, जो कि खराबल दस्ते के तौर पे सोसाइटी में अमन कायम रखने के लिए और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको पास ऑन करने के लिए और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जहाँ पे मौजूद होगी, तो हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमारी फोर्स जो है वो बीमार पड़े। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एडवाइजरीज जारी की, जिसमें शुरू की 2 कोरोना एडवाइजरीज जो थी वो हमारी अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से थी।
ہم نے اپنی تمام فیلڈ فورس کو یہ باور کروایا کہ آپ نے تندرست رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا کے رکھنا ہے، اور تمام وہ حفاظتی اقدامات جس کی بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرنے ہیں، کیونکہ آپ اگر صحت مند ہوں گے تو آپ ہی اس ہراول دستے کے طور پہ اپنا کردار مثبت طور پہ ادا کر سکیں گے۔ شروع کی 2 ایڈوائزریز ہم نے اپنی پروٹیکشن کے حوالے سے جاری کی۔ ہم نے تمام اپنی فورس کو یہ بتایا کہ آپ نے سیف رہنا ہے، آپ نے کیسے سیف ڈسٹنس پہ رہ کے کام کرنا ہے۔ اب پولیس کا چونکہ کام ہی پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہے، صبح دوپہر شام کا 24/7، اور ہم کوارنٹائن سینٹرز اس کی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، ہم ہاسپٹلز میں بھی موجود ہیں، ہم پکٹس پہ، ناکوں پہ، سڑکوں کے اوپر لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ بھی موجود ہیں۔ تو بالکل اس وقت لوگوں کو سمجھانا ہی بہت سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے لاک ڈاؤن کی حد تک جانا پڑا اور کرفیو کی بھی باتیں ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ کافی حد تک اب انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے۔ ثناء اللہ صاحب، یہ جو ناکوں پر پولیس اہلکار کھڑے ہوئے ہیں، جو فرنٹ لائنرز ہیں، سڑکوں پر موجود ہیں، ڈائریکٹ انٹریکشن ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا مشکلات ہیں، کس طرح کی پرابلمز فیس کرنے کو مل رہی ہیں؟ یہ چیلنج نیا ہے، نیا چیلنج کے لیے ہم نے مشکلات تو شروع میں تھی صحیح، لیکن ابھی اتنی مشکلات نہیں آ رہی کیونکہ کٹیں بھی مل گئی ہیں اور ایجوکیشن بھی ان کی ہو گئی ہے۔ ہم اب بھی عوام کی ایجوکیشن کر رہے ہیں کہ عوام کو کیسے سمجھایا جا سکے، اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے فائدے کے لیے، ان کے ہیلتھ کیئر کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں ہماری مدد کریں۔ اور دوسرا، میں علماء کرام کو بھی بڑی شاباش دوں گا، ان کی بھی انہوں نے ہماری بڑی ہمت افزائی کی ہے۔ آج جتنی بھی کانگریگیشنز ہوئی ہیں وہ اس میں تعداد بہت کم تھی اور کہیں پہ تو ہوئے ہی نہیں ہیں، تو یہ بڑی ایک پازیٹیو سائن ہے۔ سوسائٹی ابھی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ بالکل ایسے ہی سوسائٹی کو سمجھنا بالکل ضروری ہے، ہم سب کو ساتھ دینا ہے۔ ڈاکٹر جاوید، جہاں ہم نے ڈاکٹرز کی بات کی اور ہم نے یہ بتایا کہ کتنا اہم کام ہے، پولیس کس حد تک ساتھ دے رہی ہے، پولیس کا رول اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ڈاکٹر جاوید وہ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بالکل ہم جہد کام کر رہے ہیں۔ جی، جیسے شارق صاحب نے اور آئی جی صاحب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، میں رمشا یہ سوچ رہا تھا کہ جو زندہ اور متحرک قومیں ہوتی ہیں ان پر جب کرائسس آتے ہیں تو وہ کرائسس سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے کچھ سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انشاءاللہ العزیز کورونا والی وبا جو ہے یہ جلدی یہ بادل چھٹ جائیں گے، لیکن ہم اگر اس میں سے کچھ سیکھ کے باہر نکلیں تو یہ بحیثیت قوم ہمارے لیے بہت بڑا سنگ میل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس میں اداروں کا آپس میں ربط ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ وہ موقع ہے جس میں انفرادی طور پر ہم ہائیجین، پرنسپلز آف ہائیجین سیکھ سکتے ہیں، یہ وہ موقع ہے جس سے ہم سوشل نارمز، ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ لائن نہیں بناتے، ہمارے ہاں لوگ دھکم پیل کرتے ہیں، ہمارے ہاں سڑک کے اوپر ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کرتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں تھوکنا ہے کہاں نہیں تھوکنا، ہمیں ہاتھ دھونے کا پتہ نہیں ہے، صفائی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کے کرائسس موقع پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ میں چونکہ لیڈرشپ پڑھاتا ہوں میڈیکل ایجوکیشن میں، تو ہم نے وہاں پڑھا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے نا وہ ہمیشہ کنفلکٹس کو، چیلنجز کو اور پریشانیوں کو ایک اپرچونٹی کی طرف لے کر قوم کی پوری تربیت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے مورال کو قابو میں رکھیں گے اور اس سے بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، جیسے آپ کا سلوگن میں اب صبح سے دیکھ رہا تھا، یہی سلوگن تھا کہ ہمیں کورونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہ بات بھی آپ کے پروگرام کے تحت ہمارے تمام دوستوں کو پہنچنی چاہیے کہ اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنسرن ہونے کی ضرورت ہے، ایکسٹریم ڈگری کا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بہت پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم حفاظتی اقدامات کریں گے تو کورونا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو ہو بھی گیا، دیکھیں نا برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہو گیا، ان کے ہیلتھ کے سیکریٹری کو ہو گیا، لیکن وہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔
اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کو کورونا کے وائرس کا حملہ ہو بھی گیا تو 95% چانسز یہ ہیں کہ وہ عام نزلے زکام کھانسی بخار کی طرح 2-4 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہمیں اس سٹریس اور اس مشکل میں سے جب باہر نکلنا ہے تو ایک اور مضبوط قوم بن کر نکلنا ہے, انفرادی طور پر بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی. دیکھیے ہمیں انفرادی طور پر بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے اور ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جب ہم نے شروع میں دیکھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن کی خبریں آ رہی تھی, لاک ڈاؤن کیا گیا, تو پہلے سندھ میں بھی کوئی اتنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. پنجاب میں بھی دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر نکل رہے تھے, تمام لوگ جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے, پھر بہت زیادہ سختی کی. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں محدود ہو گئے ہیں, کافی حد تک سڑکوں پر سناٹا بھی ہو گیا, تو آؤٹ پٹ اچھا نظر آ رہا ہے. شارق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہتری آئی ہے, لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے ابھی اس وقت بات؟ جی بالکل, پہلے کی نسبت اب اس چیز کا شعور لوگوں میں آتا جا رہا ہے, آ گیا ہے. شروع میں تو میڈیا کے اوپر کچھ ایسی خبریں بھی ہم سب نے دیکھیں کہ جی کوارنٹائن سینٹر سے لوگوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی, بلکہ نکل بھی گئے. دیکھیں, ایک تو وہ سینیریو ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ یہ وائرس کیری کر رہا ہے, اور وہ ایک انجانے میں اس وائرس کو یا آگے پھیلانے کا سبب بن رہا ہے, یا اگر وہ وائرس کیری نہیں کر رہا تو وہ باہر جا کے ملتا ہے, لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے, تو کسی اور سے اس کو وائرس لگنے کا خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور پھر وہی وائرس وہ اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں لے کر آتا ہے اور سب کو انفیکٹ کرتا ہے. یہ تو ایک سینیریو ہے. یہ صورتحال بھی ہم نے دیکھی کہ جی جن لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اس سے انفیکٹڈ ہیں, انہوں نے بھی کوارنٹائن سینٹر سے باہر نکلنے کی کوشش کی. شعور کا فقدان تھا, ہم اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کے سینیریو میں آئسولیشن کی ہمیں کتنی ضرورت ہے, اور یہ پروگریشن کے ملٹیپل پروگریشن کے اندر پھیلتا ہے. 2 سے 4, 4 سے 16 اور 16 سے اس ملٹیپل پروگریشن کو روکنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اگر یہی تعداد ہماری جو کہ ابھی 1300 اور کچھ پہ چل رہی ہے, جب یہ تعداد اس ملٹیپل پروگریشن میں بڑھ جائے گی تو ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو کیٹر فار کرنے کے قابل نہیں رہے گا. ہمارا ہیلتھ سسٹم کیا, ایڈوانس ممالک جو ہیں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے انتہائی ڈیولپڈ ہیلتھ سسٹم جو ہیں وہ بھی اس کو کیٹر فار نہیں کرنے کے قابل رہے جب پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. بالکل. تو اس آئسولیشن میں جہاں پر ہم اپنے آپ کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے فیملی کو, اپنے دوستوں کو اس وائرس سے متاثر ہونے سے بچاتے ہیں, وہاں پر ہم ہیلتھ سروس کے اوپر جو ایک بہت بڑا برڈن ہے اس کو بھی بچا کے رکھتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سروس اتنے لوگوں کو کیٹر فار کر سکے. یہ تو جو شارق صاحب بات کر رہے ہیں, اتنے وینٹیلیٹرز, اتنے ڈاکٹرز, اتنے ہاسپٹلز. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ لاہور کے اسپتال سے خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی, وہ اسپتال سے بھاگ گئی. ایبٹ آباد میں بھی ایک اس طرح کی چیز رپورٹ ہوئی, کل میو ہاسپٹل کی بھی جو ہے نا وہ خبر چل رہی تھی. تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں جو کہ کیوریوسٹی پیدا کر رہی ہیں کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ثناء اللہ صاحب, اب جب لوگوں کو ناکے پہ روکا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے, تو عوام کا بیہیویئر کیسا ہے؟ کیونکہ بڑی بحث مباحثہ بھی پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا عوام اور اس کے درمیان. تو کس طرح کے بیہیویئر اس وقت عوام شو کر رہے ہیں اور ان کو کیا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ کریں؟ بولیے, لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہے. ہم تو صرف ان کو ریمائنڈ کرا دیتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے اور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو دور کریں اور اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں, اور سوشل آئسولیشن میں اور سوشل ڈسٹنسنگ کی جو پالیسی ہے وہ اس کو اپنائیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل محکمہ پولیس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں بھرپور طریقے سے, اور گلوز اور سینیٹائزرز وغیرہ کا استعمال کرنا ہے. ثناء اللہ صاحب, تو وہاں پر بھی لوگوں پر جو تعینات کیے گئے ہیں پولیس اہلکار وغیرہ, ان کو دیے گئے ہیں گلوز اور سینیٹائزرز وغیرہ؟
ابھی اکوپمنٹ شروع میں نہیں ملا تھا، لیکن ابھی ہم نے خریداری کی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں اختیار ملا ہے کہ آپ خریداری جا کر کرو، اور یہ جو ریلیف کمشنر ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں اکوپمنٹ ملے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری جو ابھی ضرورت ہے وہ پوری ہونے کے قریب ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جہاں پر ہم اپنے بیہیویئرز کی بات کر رہے ہیں، تو جب میں نے لاسٹ ڈے ٹریول کیا، جب سندھ میں لاک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو میں ایئرپورٹ سے اپنے گھر جا رہی تھی، تو مجھے کوئی 3 سے 4 دفعہ روکا گیا اس 15 منٹ کے ڈسٹینس میں، اور کہا گیا، اور مجھے یہاں تک سننے کو ملا کہ بی بی آپ سیر سپاٹے میں لگی ہوئی ہیں، تو میں نے ان کو باقاعدہ اپنا ٹکٹ دکھایا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئی انڈرسٹینڈ، آئی اڈور کہ آپ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی بحالت مجبوری اس وقت یہاں پر پہنچی اور میں ٹریول کر رہی ہوں، ورنہ میں سڑکوں پر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ، یہ لوگ ہماری وجہ سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو شارق صاحب، پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ کیسا ہے؟ سختی سے روک رہے ہیں، نرمی سے کام لیا جا رہا ہے، کس طرح کا جو ہے نا وہ بیہیویئر پولیس نے رکھا ہوا ہے عوام کے ساتھ؟ دیکھیں، ہماری بڑی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ہم آلدو ہمارے پاس قانون موجود ہے، ہمارے پاس طاقت موجود ہے، 144 جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی کو بھی اریسٹ کر کے اس کو وی کین پٹ دیم بیہائنڈ بارز، بٹ دیٹ از ناٹ دا موٹیو۔ اس وقت ہم جیلوں کو بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بھر سکتے، اور کیونکہ وہاں پہ بھی کوارنٹائن کے اپنے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد اس وقت ان لوگوں کو جن میں ابھی بھی اس شعور کا فقدان ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھیے، آپ اپنے چاہنے والوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالیں، بلکہ یہ ہم سب کا ایک قومی فریضہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ لوگوں نے اس آئسولیشن کے اوپر عمل کیا، وہاں پر انہوں نے کسی حد تک، بڑی حد تک اس وبا کے اوپر قابو بھی پایا۔ تو لہٰذا ہمارا اس وقت ایک کونسلنگ والا، سمجھانے والا، لوگوں کو اس کی آگاہی دینے والا، لوگوں کے اس شعور کو بیدار کرنے کا جو کردار وہ زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کروا سکیں۔ کیونکہ دیکھیے، کوئی سڑک پہ اگر پولیس والا آپ کو روک کے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر واپس جائیے، تو بنیادی طور پہ اس کے ذہن میں آپ کی حفاظت، آپ کی صحت، آپ کی فیملی کی صحت وہ پیش نظر ہے جس کے تحت وہ یہ بات کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ گزارش میری تمام لوگوں سے، عوام سے یہ ہوگی کہ پولیس کے ساتھ اس موقع کے اوپر کوآپریٹ کریں۔ کہ یہ لاک ڈاؤن ہونا کتنا ضروری تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتے تھے؟ ڈاکٹر جاوید۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جاوید سے بھی بات کریں گے اس پر، لیکن ثناء اللہ بھائی صاحب، جب یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو جو پکڑنے جانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی، جو کہ بارہا سمجھانے پر بھی نہیں سن رہے ہیں بات کو؟ 144 کا جو کلم 188 کا پرچہ دے دیتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو سمجھا بجھا کے واپس کیا جائے۔ تو ہمارا تو مقصد ہے نا، جو بیسک مقصد ہمارا وہی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہو، اور جو WHO کے پیرامیٹرز ہیں ان پر کمپلائنس کی جائے۔ تو جو نہیں کرتے، اس کو سزاؤں کے قسم ہوتے ہیں نا، کسی کو روک دینا بھی سزا ہے، کسی کو لاک اپ میں ڈالنا بھی سزا ہے، تو یہ ساری سزاؤں کی قسمیں ہیں۔ تو جو منیمم سزا ہے نا، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جا سکے، اور بالکل کوئی نہیں سمجھتا تو۔ اچھا ثناء اللہ صاحب، ایک اور چیز یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو اس وجہ سے تمام لاک ڈاؤن ہوا، کرونا ہے اور فورسز اپنا کام کر رہی ہیں، پولیس اہلکار سڑکوں پر موجود ہیں، تھانوں کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں کہ اس وجہ سے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا ثناء اللہ صاحب۔ تو بہت ہوئے ہیں متاثر، یہ ہماری جو ایک فوکس ہے نا، وہی شفٹ ہو گیا ہے کرائم سے کورونا کی طرف، اور اس کو میں جب ہم کورونا کے بعد کی دنیا میں داخل ہوں گے تو ہوپفلی ہم اس کو پوسٹ کرونا ورلڈ ہی کہیں گے، ہوپفلی جو میری تھنکنگ کہتی ہے کہ اٹ ول بی اے پوسٹ کورونا ورلڈ۔
और इट विल बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऐसा फ्रॉम ही है। द तो प्रीवियस जैसे कि वर्ल्ड। सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगा और यकीनी तौर पर हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर, साफ सुथरी और हमारी बिहेवियर्स में तब्दील एक दुनिया देखने में आए, और यही एक बड़ा चैलेंज होगा। सनाउल्लाह अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद, जो आपसे मैं सभी सवाल कर रही थी कुछ देर पहले, ये जो लॉकडाउन है ये होना कितना ज़रूरी था? अगर ना होता तो शायद मुल्क में हालात अल्लाह ना करे इटली और यूएस जैसे भी हो सकते थे। तो हमें समझना है इस वक्त। जी डॉक्टर जावेद, ठीक है। शारिक कमाल साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ भी बढ़ रही हूं कि लॉकडाउन होना कितना जरूरी था, आवाम कैसे साथ दे सकती है पुलिस का? देखिए, चूंकि इस वायरस की एक अच्छी बात है और एक बहुत बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो लेस देन 3% है। 100 लोग जो इसमें से इन्फेक्ट होते हैं, उनका अपना इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो इस बीमारी से खुद लड़के इससे बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसा फ्रैक्शन है जिसको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है और वो मेडिकल एड के बाद इससे बाहर आ जाते हैं। ये तो इसका एक अच्छा पहलू है। इसका जो बुरा पहलू है वो बहुत बड़ा है। वो ये है कि इट मल्टीप्लाइज इन प्रोग्रेशन। इसके फैलने की जो वो बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। हाथ मिलाने से, एक दूसरे की कुर्बत से, एक दूसरे के करीब जाने से इसका फैलाव जो है वो होता है। अब अगर हम अपने आप को इस सोशल इंटरेक्शन से इससे इज्तनाब ना करें और सेल्फ आइसोलेशन के अंदर ना जाएं, तो इसके फैलने का प्रोग्रेशन इतना ज़्यादा होगा कि लोग जो हैं शुरू में चंद सैकड़ों में, फिर हज़ारों में, और फिर इसकी तादाद जो है अगर हम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे तो एक ऐसी तादाद तक पहुंच सकती है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए उनको केटर फॉर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ अपनी हिफाजत भी करें बल्कि तमाम उन लोगों का भी इसमें ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक फ़र्द को इन्फेक्ट होके एक घर के अंदर आ रहा है, एक चार दीवारी में उसमें रहने वाले जितने लोग हैं, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि तमाम लोग इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये सिर्फ हमारी अपनी हिफाजत नहीं है बल्कि हमारे तमाम ख़ानदान और चाहने वालों की हिफाजत इसके बीच में शामिल है। पंजाब पुलिस जो है, इसने जहाँ पर अपने लोगों को सबसे पहले इसमें एजुकेट किया कि हमने पब्लिक के साथ एक फ़ासले के ऊपर रहते हुए कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, हम थानों को बंद नहीं कर सकते और ऐसे मौक़ों के ऊपर हमारा किरदार पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो जाता है। वहाँ पर हमने अपनी ज़िम्मेदारी को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए एक सोशल कॉज के तौर पे द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, उन्होंने एक फ़ंड भी कायम किया है जिसमें हमारे कांस्टेबल से लेके हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने कैश डोनेशंस की हैं और हम फोर्सी करते हैं कि जी अगले 2 दिनों में हम 100 मिलियन रुपीस से ज़्यादा कैश डोनेशन अपने कांस्टेबलरी से लेके इंस्पेक्टर जनरल तक सबसे कलेक्ट करेंगे। और हमारा मकसद ये होगा कि तो बहुत अच्छी चीज है कि एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और होनी भी चाहिए कि जो लोग इस वक्त परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तो ना सिर्फ आप उन्हें यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें सोशल कॉज के लिए भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया शारिक कमाल सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। ऑन द फाइनल डॉक्टर जावेद साहब, इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत क्या है कि लॉकडाउन को समझें, आइसोलेशन को समझें और अपना किरदार बहैसियत अच्छे मिनहसुल कौम हमें अदा करने की इस वक्त जरूरत है। डॉक्टर जावेद क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो कौमें हैं वो तो टेस्ट ही उस वक्त होती हैं जब उनके ऊपर किसी किस्म का चैलेंज आता है। तो जो नॉर्मल हालात हैं उनके अंदर तो लोग वैसे ही बिहेव करते ही हैं, लेकिन यही तो हमें पता चलेगा, जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू टेस्ट द मेटल। तो हमारा जो किरदार है उसको टेस्ट करने का यही टाइम है। यहां मैं एक बहुत अहम सेगमेंट को मेरे ख्याल में अपनी गुफ्तगू में सारे भूल गए, वो है हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन।
دیکھیے جس طریقے سے پولیس ہے, جس طریقے سے ڈاکٹر پیرامیڈکس ہیں اور سیکیورٹی ہے اور سارے لوگ ہیں, اس طرح ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, کمشنر صاحبان, ڈپٹی کمشنر صاحبان, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان, وہ اصل میں کنیکٹنگ فورس ہیں جو کہ اس سارے آپریشن کو کر رہے ہیں. کیونکہ میں اب بہاولپور میں جیسے دیکھتا ہوں تو جس طریقے سے ہماری یہاں سول ایڈمنسٹریشن بہت ایکٹیولی ڈاکٹرز کے ساتھ لیزون رکھ رہی ہے, اور وہ ہمارے دوست ہیں سیف اللہ صاحب جو کہ ایکٹیو نہ ہوتی, ڈاکٹر جاوید صاحب, حکومتیں فوری طور پر یہ اقدامات نہ کرتی تو ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت مشکل کھڑی ہو جاتی اور عوام کے لیے بھی بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی. تو یقینی طور پر ہم سب انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بطور حکومت آپ لوگوں نے, تمام حکومتوں نے اچھے اقدامات کیے جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں صورتحال بتدریج بہت بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو جناب, جہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے قومی ہیروز کی اور اس سچویشن میں جو لڑ رہے ہیں, کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک بڑا چیلنج ہے جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, پولیس, رینجرز, فوج, دیگر لوگ موجود ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ چاہے کوئی بھی آفت ہو, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کوئی حادثہ ہو, کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, تو سب سے پہلے جس طرف لوگ دیکھتے ہیں وہ ہے ریسکیورز. تو ریسکیو اہلکاروں کو ہمارا سلام. ریسکیو 1112 کے اہلکار ہمیشہ ہمہ جہت موجود ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل آئے ملک میں, کیسے بھی حالات ہوں, چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی خدمات میں مصروف عمل رہتے ہیں. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈی جی ریسکیو 1112 ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر رضوان صاحب. تو سب سے پہلے آپ سے, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, کس حد تک ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا اور بہت اہم ہے, ہم ان پر فخر کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی, میں سب سے یہ اپیل کروں گا کہ اس وقت لوگوں کو گھر میں جو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, آپ لوگ گھر میں رہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو ریسکیورز جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور آپ کو صرف ایک کال پہ آپ کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم نے ایک ایڈیشنل ریسکیو ہیلپ لائن شروع کی ہے, کرونا ریسکیو ہیلپ لائن 1190. تو اگر کرونا سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ہوئے پوچھ سکتے ہیں, بجائے کہ آپ جائیں ہسپتال اور ہسپتال میں مزید انفیکشن لے کر آئیں. بہتر ہے کہ آپ وہیں پہ ہم سے گائیڈنس لے لیں, اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ شفٹنگ کی ضرورت ہے تو وہ انشاءاللہ ہم ضرور شفٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے اسپیشل اپنی ٹیمیں جو ہیں وہ تیار کی ہیں جو کہ اسپیشلی جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو شفٹ کرتی ہیں. اس کے لیے مختلف ہسپتال ہیں جو کہ ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں پورے پنجاب میں, جہاں پہ ان کو کرونا سے ریلیٹڈ ایمرجنسیز کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو ہیلپ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز کو جہاں پہ بھی ہمیں وہ ہے, جہاں پہ زیادہ جہاں پہ ہوتی ہے پبلک زیادہ ہے, ہاسپٹلز ہو گئے, ریلوے اسٹیشنز ہو گئے, اس طرح سے ہاسپٹل. سو ان سب جگہوں کو جو ہے ڈس انفیکٹ کرنے کا جو ہے اس وقت ایکٹیولی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے شفٹنگ میں یہی اسی طرح جو ہیلپ لائن ہے آپ کو نہ صرف یہ بلکہ آگے آپ کو گائیڈ بھی کر دیتی ہے. اس وقت ایک اور جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس میں خاص طور پہ جو ہے گورنر صاحب نے جو انیشیٹو لیا وہ ٹیلی میڈیسن کا ہے. تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور ہاسپٹل اسپیسیفکلی لوگوں کو پورا ایڈوائز بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں تو آن لائن آپ کو پوری کنسلٹیشن مل جاتی ہے, اور اگر میڈیسن بھی چاہیے تو وہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. سو جہاں پہ آپ 1190 پہ گائیڈ آپ کو کال کریں گے آپ کو پورا گائیڈ کیا جائے گا. اور اگر ایسے آپ کیٹیگری میں فال, کیونکہ ہر کھانسی نزلہ زکام جو ہے وہ کرونا نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. اور لیکن اس ہر صورتحال میں بھی بہتر ہے کہ گھر میں بہت زبردست کام ہوا ہے کہ کرونا کے لیے ایک الگ سے ہیلپ لائن بنائی گئی ہے. تو جو لوگ جو رضاکار اس وقت کام کر رہے ہیں, فیلڈز میں موجود ہیں, ڈس انفیکشن کا کام کر رہے ہیں, ہسپتالوں میں دیگر اداروں میں جا رہے ہیں, ان کو کس حد تک حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ حفاظتی کٹس وغیرہ انہیں بھی دی گئی ہیں؟ جی بالکل, ان کو حفاظتی کٹس دی گئی ہیں, ماسکس ان سب کے پاس ہیں. یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو کس قسم کی حفاظتی کٹس کو, ہر بندے کو جو ہے آبویسلی کسی کو ٹچ کرتے ہوئے یا ہاتھ ملاتے ہوئے ان چیزوں سے تو ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماسک کا استعمال کرنا، اسپیشلی ایسے علاقے میں جب جائیں جہاں پہ کہ لوگوں کی آمد و رفت کافی رہی ہے، تو کہیں پہ بھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو ماسک ڈیفینیٹلی استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ جن کو بھی کھانسی نزلہ زکام اگر گھر میں بھی ان کو شبہ بھی ہے، وہ بھی ماسک کا استعمال کریں تاکہ دوسروں کو سپریڈ نہ ہو، اور اپنے آپ کو وہ آٹومیٹکلی ایک کمرے میں آئسولیٹ کر لیں، ان کو کھانا وہیں پہ دیں تاکہ وہ دوسروں میں بھی کوئی سپریڈ کا جو ہے باعث نہ بنے۔ سو یہ خاص طور پہ چیزیں ہیں جن کا ابھی اس وقت جو ہے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کوارنٹین سینٹرز ہیں جہاں پہ بھی شبہ ہوتا ہے جن مریضوں کو یا کچھ اور، ان کو بھی اپروپریٹلی جگہ بنائی ہے حکومت نے جہاں پہ پراپر ہاسٹلز اور ویسی جگہوں کو خالی کرا کے وہاں پہ تاکہ اپروپریٹلی وہ لوگ رہ سکیں، اور ان سارے پروسیسز کے اندر جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں۔ ایک چیز میں ضرور امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی آپ کو کوئی شبہ، کوئی ایسا پیشنٹ کہیں پہ بھی ملتا ہے تو ہماری جو اس وقت اسپیسیفکلی کرونا ریسکیو ہیلپ لائن چل رہی ہے، اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک، کوئی کمپلینٹ بھی دے سکتے ہیں 1190 پہ، تاکہ ہم بہتر سے بہتر آپ کی خدمت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم ٹیلی میڈیسنز کی یا ٹیلی ہیلپ لائنز کی بات کر رہے ہیں، اس سے کس حد تک عوام کو فائدہ ہو رہا ہے اور عوام کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اوور آل رسپانس آپ کو کیسا آ رہا ہے اس کا؟ جی، اس کا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا رسپانس ہے، بیکاز دیکھیے ہر کسی کو ہاسپٹل جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، بیکاز ہاسپٹل ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی سورس آف انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز کہتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ سیریس سچویشن ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں کال کریں۔ ہم ابھی بھی ڈیلی کی جو ہے وہ 2500 ایمرجنسیز مینیج کر رہے ہیں، ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں خدا نخواستہ۔ اور ویسے ہی جب آپ کی ٹرانسپورٹ کم ہو گئی تو ایکسیڈنٹس کی شرح کم ہوئی ہے، اسی طرح لیکن جو میڈیکل ایلمنٹس دوسری ہیں وہاں پہ اوبیسلی ان کو ہاسپٹل جانا ہے، ہاسپٹل میں بھی تاکہ فیئر فیکٹر کم ہو، تو اس لیے کرونا کے لیے علیحدہ سے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز بن گئے ہیں تاکہ وہاں پہ جو باقی کی نارمل ایمرجنسیز ہیں وہ افیکٹولی ڈاکٹرز سیفلی ان کو مینیج کر سکیں۔ اور اسی طرح ہم نے بھی اپنی کرونا کی ایمبولینسز موٹیویٹ کر کے رکھتے ہیں آپ تمام ریسکیورز کو کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو، خطرات ہوں، وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی ایسی سچویشن میں کس طرح ان کی موٹیویشن کرتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کے دوسروں کا خیال کرنا ہے؟ جب سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو ریسکیورز آگے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر خطرہ ہوتا ہے، تو موٹیویشن اور ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ جی، آئی تھنک یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم نے اس کے لیے اسپیسیفکلی 2 چیزیں کی، ایک تو ہم جو نارمل ہماری روٹین ٹریننگ چلتی ہے اس میں بھی ساری دنیا میں اگر فائر ریسکیورز کو، پیرامیڈکس کو جو ہے وہ رسپیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہے، یا ڈاکٹرز کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہے جب سب لوگ ایک علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں سے، اور تو وہاں پہ اگر کوئی لوگ ان کو ریسکیو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی ریسکیورز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو ساری دنیا میں ایک بہت رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بیکاز یہ لوگ جاتے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج ہے، دنیا کے لیے ایک نیا چیلنج ہے جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، اور آئی تھنک ایک پینڈیمک جس طریقے سے آیا ہے اور آگے بھی ایسی وباؤں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں بہت افیکٹو حکمت عملی اور ان چیزوں کو بنانا پڑے گا، بیکاز آئی تھنک یہ فیوچر کے اب چیلنج ہے، اور اس کے لیے ہم نے بھی اپنی پوری اسٹریٹجی بنائی۔ اس وقت ڈیزگنیٹڈ ٹیمز ہیں، وہ پھر جاتے ہیں مختلف کوارنٹین سینٹرز میں بھی ہم اب مینیج کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکٹیو گیئر اور ان چیزوں کی ٹریننگ ہماری زیادہ تر تو پہلے ہم کیمیکلز پہ، فائر فائٹنگ میں اور ان چیزوں میں جا کے آلریڈی بریدنگ ایپریٹس اور یہ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک چیلنج آیا ہے، تو اس میں اسی وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے رسپیکٹ سے فائر فائٹرز کو، پیرامیڈکس کو، یہ جو ہے ہمارے سارے ڈاکٹرز، ان سب کو دیکھا جاتا ہے، بیکاز جو لوگ بندہ ہر علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس وقت اپنے گھر والوں کو۔ میں نے تو ایک بہت عجیب سی چیز دیکھی ہے کہ کئی لوگوں نے تو ایک ایسا رہا کہ ان کو شبہ ہوا کہ ان کو جو ہے جو ان کے گھر والے کو کسی کو وہ ہو گیا کرونا، تو انہوں نے اپنے گھر سے ان کو نکال دیا۔ اب یہ دیکھیے دس واز اندر چیلنج اینڈ این ایمرجنسی فار اس کہ اس کو گھر والے اون کرنے کو اب تیار نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو چیز بڑی عجیب سی ہم نے دیکھی ہے ابھی جو خاص طور پہ دیکھنے میں آئی، جو ہمارے نشئی تھے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی عجیب سی انہوں نے جو چیزیں کی۔ ایک تو پہلے ہی جو ہائی رسک گروپ ہے، یہی جو نشئی ہو گئے یا اس طرح سے جو نشے میں مبتلا ہیں، یا خاص طور پہ ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں یہ ایٹ رسک زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم نے نشے کے لوگوں کو خاص طور پہ جو سڑک پہ دیکھا اور جس طریقے سے وہ ان کی جو تھی وہ ان کو بھی ہم نے اس وقت آئسولیٹ کیا تاکہ وہ بھی ایک سورس آف سپریڈ نہ بنے، اور ان کے لیے بھی ڈیزگنیٹڈ اس وقت گورنمنٹ نے کوئی 100 بیڈز اس وقت لاہور میں جو ہے خاص طور پہ وہاں پہ مستقی ہیں تاکہ ان کو بھی وہاں پہ ہم آئسولیٹ کریں تاکہ یہ بھی ایک اور کوئی سورس آف سپریڈ جو ہے اس وقت نہ بن سکے۔ سو یہ سارے فیلڈ میں ہمیں چیلنجز ہیں۔
میں سب سے اپیل یہی کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ طور پر. اچھا آپ نے بتایا کہ 1190 ایک اور ہیلپ لائن بنائی گئی ہے لوگوں کے, کیونکہ زبانوں پر زبان زد عام ہے 1122, تو اس پر بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. کوارڈینیشن کیسے ہو رہی ہے, ہیلپ لائن سروس کام کیسے کر رہی ہے, ہرڈلز اس میں کیسے آ رہے ہیں؟ براہ راست 1122 پہ بھی ہم کال کر سکتے ہیں اگر کسی کو یاد نہ رہے. 1122 ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم ایمرجنسی نمبر کہتے ہیں. یہ اس وقت سب جگہوں پہ چل رہا ہے, پنجاب میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, ابھی بلوچستان نے بھی شروع کیا ہے. تو اس میں یہ ایک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایک ایمرجنسی نمبر. سو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہے, جس طرح کرونا کی جو مین ایمرجنسی ہے وہ شارٹنس آف بریتھ ہے کہ آپ کو سانس لینے میں دشواری شروع ہو جائے, آپ کو بخار ہے, کھانسی ہے اور سانس لینے میں دشواری شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ایک سیریس سچویشن ہے. اس صورتحال میں آپ فوراً ایمرجنسی نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو صرف کرونا سے پوچھنا ہے کہ جی مجھے یہ سمٹمز ہو رہے ہیں, مجھے جانے کی ہسپتال ضرورت ہے یا نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم نے, تاکہ ہمارا ایمرجنسی نمبر بزی نہ ہو, کیونکہ کرونا سے ریلیٹڈ کافی ساری اس وقت ہمیں کالز آ رہی ہیں, کوئی ہمیں 3000 کالز اس پہ آئی ہیں, تو وہ جو ہے ہمارا اس میں جو ہے اس صورتحال میں آپ 1190 پہ کال کر سکتے ہیں. وہ آپ کو پورا گائیڈ کریں گے کہ اس وقت آپ کے کتنے سمٹمز ہیں, کیا ضرورت ہے, کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے یا نہیں ہے, آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سو یہ وہ سارا گائیڈنس آپ کو 1190 پہ ملے گی. پلس اگر کوئی آپ کو فیلڈ میں کوئی ایسی آپ پرابلم دیکھتے ہیں, کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو اس صورتحال میں بھی آپ ہمیں 1190 پہ دے سکتے ہیں انفارمیشن. ہمارے اس وقت اسپیسیفکلی ہم نے ایک کال سینٹر اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ ہمیں یہ فیڈ بیک آ رہا ہے تاکہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر جو ہے وہ ریسکیو, آپ کی بہتر سے بہتر ریسکیو سروس آپ کی خدمت کر سکیں. جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آج, اسپیشلی مقصد یہی تھا سارے لوگوں کو مدعو کرنے کا کہ ان لوگوں کی وجہ سے اپنا خیال رکھیے کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے اتنے خطرے میں اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں, تو آپ بھی کچھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی, ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی, دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی. ہاں ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی, آپ کی ولادت پر ذرہ ذرہ جگ مگایا, آپ کی ولادت پر ذرہ ذرہ جگمگایا, آپ کی ولادت پر قدسیوں نے دی سلامی, آپ کی ولادت پر قدسیوں نے دی سلامی. ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی, عرش فرش والوں کو ناز ابن حیدر پر, ناز ابن حیدر پر
पंजतन के घर की देखो क्या हसीन है निशानी, हाँ पंजतन के घर की देखो क्या हसीन है निशानी, दीन जो बचा है या हुसैन आपकी है मेहरबानी, फातिमा ने पाले हैं दे के लोरियां कुरान की, कुरान की फातिमा ने पाले हैं दे के लोरियां कुरान की, नेज़े पे कुरान बोला खुद हुसैन की जुबानी, हाँ नेज़े पे कुरान बोला खुद हुसैन की जुबानी, विरद या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी, हसन और हुसैन और फातिमा मुस्तफा अली मुर्तज़ा, पंजतन के 5 गोहर जिसको देखो है नूरानी, हाँ पंजतन के 5 गोहर जिसको देखो है नूरानी, विरद या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी, दीन जो बचा है या हुसैन आपकी है मेहरबानी, शान में हुसैन आपकी क्या बयां करे गाजी, शान में हुसैन आपकी क्या बयां करे गाजी, ना हुजूर का हमसर ना हुसैन का सानी, ना हुजूर का हमसर ना हुसैन का सानी, विरद या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी, दीन जो बचा है या हुसैन आपकी है मेहरबानी। सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतना फातिमा व सय्यिदतना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा।
است حسین. اور جیسے کہ ابھی جانے سے پہلے صغیر احمد نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے کہ دین جو بچا ہوا ہے، دین جو بسا ہوا ہے، آپ کی ہے مہربانی، پڑا جو وقت تو ہرگز آنچ نہ آنے دی، نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں. تو جناب آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور خاتون جنت جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے حضرت امام حسین علیہ السلام آج کائنات میں آئے، آج ان کی ولادت ہے. وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی بہادری، جن کی شجاعت ہم سب کے سامنے موجود ہے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، دشمن کو شکست فاش دی، حق اور باطل کی ایسی جنگ لڑی کہ اس جنگ میں ظالم ہار گیا اور دین امر ہو گیا. تو آج اس ہستی پر بات کریں گے، اس ہستی کی ولادت پر بات کریں گے کہ جس کی آمد ہم سب کے لیے باعث فخر ہے اور جس پر اسلام اور اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. تو آج آپ کی زندگی، اسوہ حسنہ، فضیلت اور عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جو مہمان اور اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور اون محمد نقوی صاحب بھی میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. سر آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے حضرت امام حسین کی ولادت پر کیا کہیں گے آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کو آج نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ سلامت رکھے 92 ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ تمام بزرگان دین کے پروگرامز ان کی خاص یوم کے موقع پہ اس طرح سے عوام میں پہنچاتا ہے کہ جو کوئی اور اس طرح سے نہیں کرتا. تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ٹی وی 92 کے تمام حضرات. امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے 3 شعبان 4 ہجری کو اس دنیا میں بھیجا. آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ مدینہ منورہ میں صبح سویرے آپ کی اس دنیا میں آمد ہوئی. جی. ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ظہر کے بعد ہوئی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھ کے آپ کی مادر گرامی نے امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور پھر عصر کی نماز پڑھی. یہ بتانے کے لیے کہ حسن اور حسین وہ شہزادے ہیں کہ جن کے ہاں نجاست کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اور آیہ تطہیر جس میں اللہ تعالیٰ واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بی بی ام ایمن جو اس گھرانے کی کنیز ہیں، آپ نے گود میں لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میرے لال کو مجھے دو تاکہ میں اس کا دیدار کروں. تو بی بی ام ایمن نے ایک جملہ فرمایا کہ سرکار میں انہیں غسل دے لوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جن کو غسل دیا جائے، لاؤ جلدی سے میرے لال کو میری گود میں. اور اس وقت سرکار نے گود میں لے کر اور پہلی غذا لعاب دہن رسول کی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو گویا دی. اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں کا بوسہ لیا، آپ کی گردن کا بوسہ لیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. اور اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دی پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بعد تعزیت پیش کی. یعنی اسی موقع پر کربلا کا واقعہ گویا جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سرکار کی خدمت پہ بیان کیا. اور اس سے پہلے یہ ایک انفرادی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام اللہ کی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا. اس نام کا اور امام حسن علیہ السلام کے نام کا اس سے پہلے دنیا میں کوئی فرق نہیں تھا، اور یہ نام اللہ نے جنت میں پوشیدہ رکھے تھے. یعنی اس سے پہلے کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی نائب نبی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں کیونکہ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مولا علی سے عرض کی کہ آپ نام تجویز فرمائیں.
انہوں نے فرمایا کہ میں سبقت نہیں کر سکتا سرکار سے. سرکار کی خدمت میں آئے تو سرکار فرماتے ہیں میں اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کا نام بالکل ایسے بڑی خوبصورت بات. اور جب ہم کیونکہ جیسے کہ ولادت کا بھی ذکر کیا, میں چاہوں گی کہ آپ بھی بات کریں, اور پھر بچپن اور جیسے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا اس پر جناب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ نقوی صاحب نے. میں بھی عالم اسلام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین سید الشہداء کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً ہمارا یہ واحد چینل ہے 92 جو تمام اولیاء کرام کے ایام اور ان کے مزارات اور ان کی تاریخ کو واضح کرتا ہے. اور میں صبح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور کی جو زیارت کراتا ہے ہمارا 92, بڑے شوق سے بڑے وثوق سے میں دیکھتا تھا اس کو. تو یہ یقیناً خاصہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان کے اسلامی چینل جتنے ہیں وہ انہی کی پیروی کریں اور اسی طرح وہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. جگر گوشہ بطول کی ولادت اتنی بڑی وہ برکت ہے, اتنی بڑی مبارک بات ہے کہ بہت ساری خوشیاں بھی جمع کر لیں تو اس خوشی کا موازنہ نہیں کر سکتی. جی کہ وہ تو نواسہ رسول ہیں بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تو ہیں. حضرت بی بی ام الفضل نے خواب دیکھا اور وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے, بڑا عجیب غریب خواب ہے, میں گھبرائی ہوئی ہوں کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے. علامہ تائید کریں گے کیونکہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں, جو مصنف ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کوٹ کرتا ہے, بڑا کام ہوتا ہے اس کا. تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الفضل گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میری بیٹی کے ہاں یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں اللہ بیٹا دے گا. یہ خواب کی تعبیر تھی. کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ بی بی ام الفضل لے کے حضور کی بارگاہ میں آئی تو سرکار علیہ السلام نے اذان اور اقامت خود زبان نبوت سے ادا فرمائی. اب ان کے مقام کا وہ اندازہ ہم بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ جن کے کانوں میں آواز پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئے. تو میرا ذاتی خیال, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میدان کربلا, بلکہ بچپن سے لے کے میدان کربلا تک کی جتنی منزلیں ہیں ان کے لیے طے کرنا کوئی دشوار نہیں ہے. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, جبریل امین تشریف لاتے ہیں, اللہ کا پیغام مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آسمان والے اس بچے کی ولادت پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ساتھ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مبارک کے پیغام بھی لایا ہوں اور تعزیت کا پیغام بھی لایا ہوں. اب دیکھیے حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں نے جیسے گود میں لیا اور سرکار کو دیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے رخسار سے آنسو جاری ہو گئے. بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مبارک اور ایک ہی وقت میں تعزیت اور ایک ہی وقت میں خوشی اور ایک ہی وقت میں آنسو. کیا کیفیت ہوگی اس کیا کیفیت ہوگی. تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ عرض کرتی ہے کہ یہ کیا ہے, نواسے آتے ہیں, نانے خوش ہوتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں جبریل آئے تھے, تعزیت بھی دے گئے ہیں کہ میرا بچہ یہ شہید ہوگا, شہید اعظم ہوگا, سید الشہداء بنے گا. اور ساتھ یہ بھی نگاہ نبوت دیکھ رہی کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی بنے گا. بالکل خوشیاں بھی اپنی جگہ پہ ہیں, مبارک بھی اپنی جگہ پہ ہے اور تعزیت کے پیغام بھی آ رہے ہیں. تو حضرت ام الفضل نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے, یہ مصیبت ہے, یہ ٹل جائے. مصیبت اور امتحان میں فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایسا ہی کرے گی امت. حضور نے فرمایا جبریل خبر دے کے گئے ہیں, جبریل امین خبر یہ دے کے گئے ہیں اور مجھے مٹی دے کے گئے ہیں. تو یہ باتیں ماں بھی سن رہی تھی, سیدۃ النساء العالمین, جو کائنات کی عورتوں کی, مومن عورتوں کی سردار ہیں, وہ بھی سماعت فرما رہی تھی. کہہ دیتی ابا حضور سے یا رسول اللہ اب دعا فرمائے. حضرت علی سے کہہ دی نہیں یہ نہیں ہوا,
इम्तिहान की कामयाबी की दुआ की जाती है, या अल्लाह। मुसीबतें और होती हैं। सही, ये वो राज था जो अलस्ती ऐसे ही। राज था, तो उनका आना दुनिया में ज़रूरी था। जैसे हजरत फरमा रहे थे कि ऐसे कम लोग आए हैं, जैसे याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, और इनकी मिसाल नहीं मिलती कायनात के अंदर के 6 महीने का फासला हो। फिर वो ऐसे तय्यब व ताहिर बच्चे, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो मिसाल नहीं मिलती, झूले में सो रहे हैं, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे तो उठा के चूमा। हज़रत अली ने देखा, फरमाया अबू बकर मेरे हुसैन को चूम रहे हो? फरमाया इसी जगह को रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर हज़रत हुसैन के गले को चूमा करते थे। तो बीबी साहिबा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, अब्बा हुजूर नाने लोग तो रुखसार को चूमते, सर को चूमते, मैं अजीब देखता हूँ कि आप इनके गले को चूमते हैं। फरमाया हाँ, जो निगाह मुस्तफ़ा देख रही है कि वो हम करबला का सारा मंजर देख रहे हैं। ये बड़ा अजीब होता है कि बच्चे की विलादत हो और उसका मुस्तकबिल भी सारा सामने आ जाए, उसकी शहादत गाह भी सामने आ जाए, और ये सब्र का वक्त होता है। तो यकीनन उनकी विलादत बैसे रहमत थी दुनिया के लिए, बैसे बरकत थी दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब हम ये देख रहे हैं कि जब विलादत हुई तभी इस बात की शहादत भी दे दी गई कि ऐसा होगा, और जैसे जैसे ताज़ियत भी, जैसे अभी हमने वाक़या भी सुना, तो हज़रत इमाम हुसैन का ही इंतखाब क्यों किया गया? क्या वजह थी कि वो जंग के सिपह सालार बने? कौन सी ऐसी उनके अंदर खूबियाँ थी? क्या देख रहे थे? अल्लाह ताला ने क्या हिकमत रखी थी? बहुत अच्छा सवाल है। गुजारिश ये है कि जितने भी इस किस्म के वाक़यात हैं जो कहलाते हैं कि आमर हो जाते हैं, उन वाक़यात को अल्लाह ताला ने रोज़े अलस्त तमाम मखलूक़ात के सामने पेश किए। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपका सवाल है कि जब अम्बिया अलैहिस्सलाम की रूहों को खल्क़ किया, अभी अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिस्म नहीं बने, उनकी रूहों को खल्क़ किया, उस वक्त अल्लाह ताला ने करबला का पूरा वाक़या तमाम अम्बिया के सामने रखा और उनसे फरमाया कि ये वाक़या होना है, क्या तुम मेरे दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान करोगे? अम्बिया अलैहिस्सलाम ने यानी हुजूर पाक से यानी अलावा सब ने अर्ज़ की कि अल्लाह हम जान कुर्बान करेंगे। कहा अच्छा अपने बच्चों की कुर्बानी दोगे? कहा हम कुर्बानी देंगे। कहा अच्छा आप अपनी बेटियों की चादरें और बेटियों की तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे? उस वक्त रिवायत मिलती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने गर्दनें झुका दी और कहा कि हम अपनी जान तो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, या अल्लाह ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हम अपनी बच्चियों और अपने बहनों और अपनी माओं की चादरें दे सकें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस वक्त रूह हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दे के अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तेरे दीन की खातिर अपनी कुर्बानी भी दूंगा, अपने बच्चों की कुर्बानी भी दूंगा, अपने बहन भाइयों की कुर्बानी भी दूंगा और अपनी बहनों की चादरें भी देने को तैयार हूँ तेरी रज़ा की खातिर। तो ये जो इनफरादियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि आपने सवाल किया कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही को मुंतखब किया, तो उसकी वजह यह है कि इमाम ने खुद पेश किया था अपने आप को कि मैं तेरे दीन की खातिर, और यही सबब है। रिवायत मिलती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिमर मलऊन शहीद कर रहा था, ज़िबह कर रहा था कुंद खंजर से,
کیونکہ یہ ولادت کا پروگرام ہے اس لیے ہم مسائل کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کی شان بیان کر رہے تھے کٹے ہوئے گردن سے. جب گردن کٹ رہی ہے، شیطان نے آواز دے کے کہا یا اللہ یہ حسین ابن علی اس وقت بھی تیری ثنا کر رہا ہے، اس وقت بھی تیری حمد کر رہا ہے، تو سورج سوا نیزے پہ آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی حسین تیری جو ہے شان میں حمد و ثنا کرتا رہے گا. آواز قدرت آئی کہ کسی اور مخلوق پہ اس کی گرمی نہ پڑے اور اس کی ساری گرمی حسین پر پڑے. اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہے تھے کیونکہ انفرادیت ہے. تو روایت ملتی ہے کہ شیطان نے اس وقت کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آدم کی صلب میں حسین جیسے تیرے نمائندے موجود ہیں تو شاید میں تجھے سجدہ کر لیتا. کیا کہا؟ تو انفرادیت ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے تقریباً 72 واقعات ایسے ہیں جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، یعنی وہ بالکل منفرد ہیں امام حسین علیہ السلام. اب یہ جو انفرادیت آتی ہے یہ یقینی طور پر یہ تعلیم اور تربیت سے آتی ہے. وہ یہی اشارہ ہے علامہ صاحب کا، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. یہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت الہی پیش کی تو سب نے انکار نہیں کیا تھا، وہ مجبور تھے، اس کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکے. تو روح حسین نے لبیک کہا، اور پھر ہے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. یہ تو قرآن ہے، تو ہمارا ایمان ہے. بڑا خوبصورت جملہ کہے گئے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں دیکھ لیتا تو میں سجدہ کرتا. بڑا ازلی بے ایمان تھا، یؤمنون بالغیب پر تو اس کا ایمان ہی نہیں تھا. ہم تو ہے غیب والے، ہم تو غیب کو بھی مان بیٹھے ہیں. نہیں دیکھا خدا کو، نہیں دیکھا مصطفیٰ کریم کو، مگر ہم مان بیٹھے ہیں. کمال یہ ہے کہ نہ بھی دیکھے، اگر کہنے والا کوئی ایسا ہو وہ صادق الامین ہو تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے. کہ نواسہ رسول جگر گوشہ رسول کی جو بچپن کی تربیت ہے وہ ماں نے کی ہے. اگر ماں آئیڈیل بن جائے، ماں کے نمبر 100/100 تو پھر بیٹے حسین جیسے بنتے ہیں. بالکل. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوں، جن کو نبی پاک چومتے ہوں. کیا بات. اور فرمایا نیکم یہ نعم المرکب لک یا حسین، حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو انہوں نے کہا سواری کو دیکھا ہے نا، ذرا سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کتنا خوبصورت ہے. اگر سواری مصطفیٰ جیسی ہے تو سوار بھی حضرت حسین جیسا ہے، تو سوار بھی سید الشہداء ہے. تو لاڈلے جو لاڈلا ہوتا ہے وہ تو لاڈلا ہی ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام جیسے حضرت نے فرمایا کہ رسول کا لعاب دہن حضرت حسین کے منہ میں سب سے پہلے آیا. یہ گھٹی پہلے تھی، پیغمبر کا لعاب دہن، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء کا لعاب دہن، سلطان الانبیاء کا لعاب دہن کوئی معمولی بات نہیں تھی. صحابہ ترستے تھے، مدینے والے ترستے تھے کہ حضور کا لعاب دہن. تو حضرت حسین پاک کی آج یہ گھٹی بن رہا ہے، لعاب دہن. تو یہ دنیا کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین جیسا قیامت تک نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جی رام صاحب، کیونکہ وقت بالکل کلی رہ گیا ہے. بہت اچھی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا تجربہ اور خاصہ ہے کہ جس انداز سے نقطے سے نقطہ نکالنا. میں عرض کروں گا غنیت الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ملائکہ کی ایک فوج حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سربراہی میں باقاعدہ مبارک دینے کے لیے آئی. اس وقت جب دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے جناب جبرائیل امین علیہ السلام، تو ایک پہاڑ کے دامن سے کسی فرشتے نے آواز دے کے کہا کہ اے سردار ملائکہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نواسہ عطا کیا جس کا نام حسین ہے. صحیح. تو وہ اس وقت وہ فرشتہ جس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے تھے جس کا نام فطرس ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے. تو اس وقت جناب جبرائیل امین نے اسے اپنے پروں پر بٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لائے اور آ کر کہا کہ سرکار یہ ایک فرشتہ ہے جس کے اللہ نے بالوں پر کو چھین لیا تھا، جس نے عرش کا طواف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا مم مثلی.
اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا کہ تم نے کیسے کہا کہ مم مثلی. اچھا یہ عرض کر دوں کیونکہ آپ کا پروگرام دنیا کے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے, ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے جیسا کہ اس فرشتے سے کہ جس نے مم مثلی کہا اور اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی, تو فرشتوں کو عذاب نہیں ہوتا, عتاب ہوتا ہے. تو اب میں یہاں کیونکہ کورونا وائرس بھی چل رہا ہے پوری دنیا میں, اس لیے تمام لوگوں کو ایک نصیحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی جناب جبرائیل امین فطرس کو لائے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے پاس لے جاؤ. امام حسین علیہ السلام ابھی چند گھنٹوں کے ہیں اور جھولے میں سو رہے ہیں, تو جناب جبرائیل امین فطرس کو لائے جس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے تھے, اس کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا, جس جھولے میں آپ سو رہے تھے, اور اس کے بعد اس کو بالوں پر مل گئے. یعنی یہاں میں کرونا وائرس کے متاثرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جبرائیل امین جناب فطرس کو جو فرشتہ ہیں, اور فرشتے آسمانی مخلوق ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ جب فطرس جیسے آسمانی مخلوق کو حسین ابن علی شفا دے سکتے ہیں تو انسانوں کو بھی حسین ابن علی شفا دے سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت خوب. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اور برکتیں حاصل کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. یہی چھوٹی سی ایک کوشش ہوتی ہے. بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اوہن محمد نقوی صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور حسینیوں کو بسانا تو حسین جانتے ہیں, یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں. یہ دشمنوں نے بھی بولا کہ دین کی خاطر خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں. اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نو کے نیزے پر, کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں. واپس بڑھیں گے کلام کی طرف, ہمیں دیجیے اجازت. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا, خدا کے دی کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری, کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں, وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علامہ, جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں نہ بچ نہ پاؤ گے, جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے, کہ ہر جگہ میرا حسین ہے, ہر جگہ میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی, فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما,
تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہدایت حسین پر